बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मुसलमानान आलम के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला तारीखी दिफाई मुआहिदा खत्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खालिस्तन दिफाई नौइयत का है, जिसका मकसद खत्ते में अमन का फरोग है। मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला तीनों पर हमला तसव्वुर होगा और ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तमाई दिफा के हक से हम आहंग है। 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में इस मुआहिदे पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। इससे कबल तीनों रहनुमाओं ने एक मुश्तरका दिफाई समिट में भी शिरकत की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका मफादात और खत्ते को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। अहम बात यह है कि इस मुआहिदे को किसी भी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे एक खुले फ्रेमवर्क के तौर पर बयान किया जा रहा है, जिसमें खत्ते का कोई भी मुल्क शामिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यह होगी कि वो बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीकों से इख्तलाफात के हल के उसूलों को तस्लीम करे। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि मुआहिदा पहले से मौजूद दो तरफा या कसीरुल जहती दिफाई मुआहिदों को मुतासिर नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ हम आहंगी पैदा करेगा। यूक्रेन रूस जंग, मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और खास तौर पर रवा बरस फरवरी में अमरीका और इसराइल के ईरान पे हमलों ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया। इन हालात में कई ममालिक अपनी सलामती के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं और ये मुआहिदा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब के लिए मुआहिदा इसलिए भी अहम है कि उसे हालिया बहरानों के दौरान वो मुकम्मल सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सका जिसकी उसे तवक्को थी। मुस्लिम दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद उसके स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत बनाता है, और वो भी ऐसे हालात में जब वो खुद इलाकाई तनाज़ात में सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के लिए भी ये मुआहिदा अहम है क्योंकि वो एक ऐसे जुग्राफियाई खत्ते में वाक़ है जहां सिक्योरिटी खतरात मुसलसल मौजूद हैं और उसे अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। तुर्की इस मुआहिदे को मौसर बनाने में भी कलीदी किरदार अदा कर सकता है। एक वक्त था जब तुर्की असलहा दरामद करने वाले ममालिक में शामिल था, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में उसकी दिफाई सनत ने नुमाया तरक्की की। तुर्क साख्ता ड्रोन्स और दीगर दिफाई साजो सामान ने यूक्रेन, शाम और लीबिया जैसे तनाज़ात में अपनी अफादियत को साबित किया, जिसके बाद आलमी सतह पर तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी को गैर मामूली तवज्जो हासिल हुई है। तुर्क हुकाम के मुताबिक वो अपनी तकरीबन 80% दिफाई जरूरियात मकामी सतह पर पूरी कर रहे हैं, जबकि अब वो असलहा बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो चुके हैं। आलमी दर्जाबंदी के इदारे सफरी की फहरिस्त में तुर्की की कई दिफाई कंपनीज शामिल हैं, जो इस बात का सबूत है कि तुर्की न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ा रहा है बल्कि आलमी असलहा मार्केट में भी अपनी जगह बना रहा है। यही वजह है कि इस मुआहिदे में तुर्की की शमूलियत उसे तकनीकी और अस्करी एतबार से ज्यादा मौसर बनाती है। इस मुआहिदे का एक और अहम पहलू इसके टाइमिंग और मकाम है। मक्का मुकरमा में इस मुआहिदे पर दस्तखत एक वाज़ेह अलामती पैगाम रखता है, जिससे यह तासुर मिल रहा है कि मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक ने अपने मुश्तरका मफादात और मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद की कसम खाई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम खत्ते में एक ऐसे वक्त पे नई सिक्योरिटी तवाज़ुन की निशानदही कर रहा है जब अमरीका के मशरक़ वस्ता में किरदार के बारे में सवालात उठ रहे हैं। मक्का मुकरमा दिफाई मुआहिदे के हवाले से इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुमकिन इत्तेहाद को इसराइल के लिए खतरा करार दिया था और कहा था कि खत्ते में इसराइल मुखालिफ एक नया महवर उभर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उन बयानात को कयास आराइयां करार देते हुए रद्द किया और वाज़ेह किया कि इस मुआहिदे का मकसद किसी भी मुल्क के खिलाफ महाज आराई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिफाई ताउन का फरोग है। दूसरी जानिब भारत ने भी इस पेशरफ्त पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारतीय मुबस्सरीन इब्तदा में इस मुआहिदे को गैर यकीनी करार देते रहे, लेकिन अब इसकी अमली शक्ल इख्तियार करने के बाद खत्ते में इसके असरात पे बहस जारी है। यह भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस मक्का मुकरमा दिफाई मुआहिदे का दायरा मजीद वसी होगा और मिस्र और कतर जैसे ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि खत्ते में अगर एतमाद की फजा कायम हुई तो ईरान भी मुस्तकबिल में इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ईरान को यह यकीन दिलाया जाए कि यह इत्तेहाद उसके खिलाफ नहीं। पाकिस्तान के लिए मुआहिदा एक नाजुक सिफारती तवाज़ुन का इम्तिहान भी है, क्योंकि वो एक तरफ सऊदी अरब और तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए ज़रूरी होगा कि इस मुआहिदे को इस अंदाज में पेश किया जाए कि यह किसी भी मुल्क को अपने लिए खतरा महसूस ना हो, और पाकिस्तान इस हवाले से ईरानी क़यादत से राबिते में भी है। सिफारती हलकों में यह सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि खत्ते का अहम खिलाड़ी मिस्र क्यों मक्का मुकरमा दिफाई मुआहिदे से बाहर रहा।
دوسری جانب ترکی اور پاکستان کی قیادت بھی ایک سے زیادہ بار یہ واضح کر چکی کہ اس معاہدے کا مقصد کسی ملک کو نشانہ بنانا نہیں، لیکن سفارتی دنیا میں الفاظ سے زیادہ اس کے ممکنہ نتائج اہم ہوتے ہیں، اور مصر کی ہچکچاہٹ اس زاویے سے ہی دیکھی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق قاہرہ کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں شمولیت ایسے تنازعات کی جانب دھکیلے گی جس سے وہ اب تک محتاط فاصلہ برقرار رکھے ہوئے، خاص طور پر یمن میں حوثی باغیوں اور عراق میں ایران نواز گروہوں کے ساتھ ممکنہ محاذ آرائی مصر کے لیے ایک حساس معاملہ ہے۔ بحیرہ احمر کی سیکیورٹی پہلے ہی ایک نازک مسئلہ ہے، اور کسی دفاعی اتحاد کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مصر کو ایسے فوجی تصادم میں شریک ہونا پڑ جائے جو اس کی موجودہ پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم پہلو بھی ہے، اور وہ مصر کی سفارتی حیثیت ہے، جس کے تحت وہ خود کو ایک ممکنہ ثالث کے طور پہ پیش کرتا رہا۔ قاہرہ نے ماضی میں مختلف علاقائی تنازعات میں رابطے کا کردار ادا کیا، اور یہی توازن اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون تصور کیا جاتا ہے۔ وہ اگر کسی ایک واضح دفاعی بلاک کا حصہ بنے تو اس کی غیر جانبدارانہ حیثیت متاثر ہو جائے گی، جو اس کے لیے ایک بڑا سفارتی نقصان ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصر کی اس عدم شمولیت پر خود اس کے اندر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ حالیہ مہینوں میں چاروں ممالک پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور مصر کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری رہا۔ جون میں بھی چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان اجلاس ہوا، جس نے ایک مشترکہ فریم ورک کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے ناقدین کے مطابق جب ایک ایسا ماحول پہلے سے موجود ہے تو پھر مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کے وقت مصر کی عدم موجودگی نے ایک واضح خلا پیدا کیا، جس کی مصری قیادت کی جانب سے اب تک سرکاری طور پہ کوئی وضاحت نہیں آئی۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ مصر کسی بھی بڑے دفاعی بندوبست میں شامل ہونے سے پہلے اپنے داخلی قانونی اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق قاہرہ میں متعلقہ ادارے اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں، اور کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے پارلیمانی منظوری کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ صرف خارجہ پالیسی کا نہیں بلکہ داخلی سیاسی عمل کا بھی حصہ ہے۔ اس تمام صورتحال میں ایک اور اہم پہلو مصر اور ترکی کے تعلقات ہیں، جو گزشتہ چند برسوں میں نمایاں طور پر بہتر ہوئے۔ ایک دہائی تک جاری رہنے والی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک نے نہ صرف سفارتی تعلقات بحال کیے بلکہ دفاعی تعاون میں بھی اضافہ کیا۔ مشترکہ فوجی مشقیں، عسکری رابطے اور سیکورٹی تعاون اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دونوں ملک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب انقرہ اس معاہدے کا حصہ ہے تو قاہرہ اس سے دور کیوں؟ بعض تجزیہ کار مصر کے اتحاد میں شامل ہونے کو اس کی وقتی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق مصر خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے، اور جلد بازی میں کسی اتحاد کا حصہ بننے کے بجائے اپنے مفادات کو طویل المدتی تناظر میں دیکھ رہا ہے، جبکہ دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایسے میں مصر کی غیر موجودگی اسے اس نئی صف بندی سے باہر رکھ سکتی ہے۔ لیکن ایک بات تقریباً سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ ترکی کی جانب سے اندیا ہے کہ مصر مستقبل میں اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اسے ایک فطری شراکت دار قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ ہچکچاہٹ حتمی انکار نہیں بلکہ ایک عبوری مرحلہ ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا قاہرہ اپنی روایتی محتاط پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے فاصلے پہ کھڑا رہے گا، یا پھر تبدیل ہوتے ہی علاقائی منظرنامے کے تحت اس نئے دفاعی ڈھانچے کا حصہ بنے گا؟ کیونکہ یہ معاہدہ اگر واقعی ایک بڑے جیو پولیٹیکل اتحاد کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں شامل ہونا یا نہ ہونا مصر کے لیے دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی ابھرتی ہوئی سفارتی طاقت نے بھارت میں ضرور بے چینی پیدا کی ہے، اور بھارتی وزارت خارجہ نے ایک مختصر لیکن معنی خیز بیان جاری کیا کہ وہ اس پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہی ہے۔ یہ جملہ بظاہر معمول کا سفارتی رد عمل ہے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک ایسا معاہدہ ہے جو خطے میں ایک طاقتور دفاعی اتحاد کی تشکیل کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تصور نیا نہیں، سرد جنگ کے زمانے میں بھی ایسے اتحاد موجود رہے۔ پاکستان ماضی میں سیٹو اور سینٹو جیسے اتحادوں کا حصہ رہا جن کا مقصد سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روکنا تھا، لیکن ان اتحادوں کی حدود واضح تھی جن کا تعین امریکہ نے اپنے مفادات کے تحت کیا۔ لیکن موجودہ معاہدہ بظاہر زیادہ براہ راست ہے، جس میں اجتماعی دفاع کی شرط نے بھارت کے سفارتی حلقوں کو بھی چونکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اب یہ بحث جاری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر کشیدگی بڑھی تو کیا سعودی عربیہ اور ترکی واقعی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس سوال کا ایک سادہ جواب نہیں۔ ایک طرف ترکی کا کردار پہلے ہی واضح ہے، خاص طور پہ حالیہ تنازعات کے دوران اس نے کھل کر اپنی سیاسی اور دفاعی حمایت کا اظہار کیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ اس کے بھارت کے ساتھ قریبی معاشی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالر کی تجارت، توانائی کے معاہدے، لاکھوں بھارتی شہریوں کی سعودی عرب میں موجودگی، یہ ایسے عوامل ہیں جو ریاض کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں یہ معاہدہ صرف عسکری نہیں بلکہ سفارتی اور سیاسی پہلو بھی رکھتا ہے۔ یہ دراصل اس حمایت کو باضابطہ شکل دیتا ہے جو ماضی میں غیر رسمی طور پر موجود تھی۔ مثال کے طور پہ جب پاکستان کو کسی بحران میں بین الاقوامی سطح پہ اپنا موقف پیش کرنا ہوتا ہے
تو ایسے اتحادی ممالک ہی اس کی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اس تعاون کو ایک تحریری اور منظم شکل دے دی گئی۔ بھارت کے لیے اصل تشویش شاید یہی ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان مستقبل کے کسی بھی ممکنہ تصادم کو زیادہ پیچیدہ بنائے گا۔ بھارت کے لیے پاکستان میں پراکسی جنگ لڑنا اب اس لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان اس معاہدے کو بنیاد بنا کر اسے وسیع تر تنازع قرار دے گا۔ یوں بھارت کی سفارتی پوزیشن اب نسبتاً کمزور ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطہ فوری طور پہ کسی بڑے فوجی بلاک میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے واضح طور پہ کہا کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک کے خلاف نہیں بلکہ دفاعی نوعیت کا ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اس بیان کا مقصد بظاہر خدشات کم کرنا ہے، لیکن عملی طور پہ اس نوعیت کے معاہدوں کا سیاسی پیغام واضح ہوا کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے معاہدے میں جوہری پہلو پر بات نہیں کی گئی۔ پاکستان کی جوہری پالیسی پہلے ہی بھارت کے تناظر میں دیکھی جاتی ہے، اور یہ معاہدہ بنیادی حقیقت تبدیل نہیں کرتا، اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ اتحاد براہ راست فوجی توازن بدلنے کی بجائے سفارتی اور اسٹریٹجک ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ تجزیہ کار اس معاہدے کو بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر کے نزدیک یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کی سیاست تک محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ فوری جنگی منظرنامہ تو پیدا نہیں کرتا، لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں دیکھا جائے تو مکہ دفاعی معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب خطہ پہلے ہی غیر یقینی صورتحال میں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری حالیہ کشیدگی میں کسی بھی نئے اتحاد کا اثر صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہتا۔ بھارت کی تشویش بھی اسی وسیع تر تناظر کا حصہ ہے، جہاں ہر نیا قدم ممکنہ طور پہ آنے والے حالات کی سمت متعین کرے گا۔ اس سہ فریقی معاہدے نے پاکستان کے لیے معاشی امکانات بھی روشن کیے۔ یہ معاہدہ بظاہر دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے ہے، لیکن ماہرین کے نزدیک اقتصادی میدان میں بھی اس کے اثرات واضح طور پہ دکھائی دیں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافے کے لیے سرگرم ہے۔ تینوں ممالک کی مجموعی معیشت 3 کھرب ڈالر سے زائد ہے، لیکن اس کے باوجود باہمی تجارت اپنی حقیقی صلاحیت سے کہیں کم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت 4 سے 5 ارب ڈالر، جبکہ ترکی کے ساتھ یہ حجم 1.5 ارب ڈالر کے قریب ہے، جس سے ایک بار پھر یہ واضح ہوا کہ اس سہ فریقی بلاک میں تجارتی اور صنعتی اشتراک کی غیر معمولی گنجائش موجود ہے۔ دفاعی تعاون کے ساتھ اگر سرمایہ کاری، تجارت اور صنعتی روابط کو بھی منظم انداز میں آگے بڑھایا جائے تو یہ اتحاد علاقائی اقتصادی تعاون بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہوگا۔ پاکستان اس دوران ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہا، اور ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کو رواں ماہ کے آخر میں اسلام آباد کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی ہے، جس کے دوران انہیں مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ یوں ایک طرف یہ معاہدہ 3 اہم مسلم ممالک کے درمیان دفاعی ہم آہنگی کو مضبوط کر رہا ہے، تو دوسری جانب خطے میں اقتصادی تعاون کے نئے دروازے کھلنے کی بھی امید ہے۔ یوں یہ پیش رفت اب صرف ایک دفاعی معاہدے تک محدود نہیں بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک رخ اختیار کر چکی ہے۔ اس پورے میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اسی منظرنامے میں بات کریں گے کہ یہ جو سہ فریقی معاہدہ ہے اس کے اثرات خطے کے اندر کیا پڑیں گے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جنیوا اور نیو یارک میں اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور مشیر رہ چکے ہیں، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، سابق صدر آزاد جموں کشمیر میری مراد سردار مسعود خان صاحب۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب کا جو سہ فریقی معاہدہ ہے، اس ضمن کے اندر بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کے خد و خال کیا ہیں، اور پھر بات یہ بھی ہے کہ ابھی موجودہ اگر منظرنامے کو دیکھیں تو ماضی قریب کے اندر ترکیے، سعودی عربیہ، پاکستان اور مصر شامل تھے جنہوں نے مل کے جو ہے تمام مذاکرات کروائے، ثالثی کا کردار ادا کروایا، تو مصر کی غیر موجودگی پہ بھی بہت سی باتیں ہو رہی۔ بہت سے سوال آپ نے اٹھائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے، اور جو سن 1945 کے بعد جو نظام بنا جس میں اقوام متحدہ پیش ہے، اس کے بعد جو ہے کئی آرگنائزیشنز بنی، مطلب ایک نیٹو موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے SCO وجود میں آیا ہے، یا کوئی چھوٹے موٹے پیمانے پہ 2 طرفہ معاہدے ہیں ممالک کے، لیکن اس قسم کا معاہدہ پہلے موجود نہیں تھا، اور بالخصوص اسلامی دنیا میں موجود نہیں تھا، نہ عرب لیگ کے اندر موجود تھا۔ تو ہمیشہ یہی بات چیت ہوتی تھی اسلامی تعاون تنظیم میں کہ اس کا دفاعی پہلو کہاں ہے، یا دفاعی جو اس کی حکمت عملی ہونی چاہیے وہ کہاں ہے۔ تو پہلی مرتبہ اس کے لیے ایک ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ برس جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں فلسطینی وفد کو مارنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت یہ احساس پیدا ہوا سعودی عرب میں، دوسرے ممالک میں، کہ بھئی ہمارا ایک جو ہے معاہدہ ضرور ہونا چاہیے، اس قسم کا تعاون ہونا چاہیے، ایک پیکٹ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور پاکستان نے آگے بڑھ کے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کیے۔ اس کے بعد
دوسرے ممالک کی دلچسپی بڑھی، ان کا حوصلہ بھی بڑھا، اس میں ترکی پیش تھا، اس کے بعد مصر بھی تھا، اور بعد میں جو ہے قطر نے بھی اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، کویت جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور وہ بھی ایک اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اسی پورے معاہدے میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم ایک مجموعی دفاع کا، ایک مجموعی مدافعت کا نظام قائم کر سکے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اپنے مصر کیوں نہیں شامل ہوا؟ مثلا مصر اپنی تیاری کرے گا، مصر اس پورے معاملے میں شریک گفتگو رہا ہے، اس کا بھی جو نیبرہڈ ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، اس کے بالکل سامنے اسرائیل ہے، اس کے بعد فلسطینی ہیں، مقبوضہ فلسطین کا علاقہ ہے، غزہ ہے، یہ سارے کے سارے علاقے ہیں، تو ظاہر ہے اسے کچھ اور وقت چاہیے، لیکن جو ہے اسے جو ہے اس میں شامل ہونے کا وہ مطلب ایک قسم کا نیچرل کینڈیڈیٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جیسا کہ اس کا ناک نقشہ بتایا گیا ہے، کہ اس کے جو خد و خال بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ملک، کوئی اسلامی ملک اس میں شامل ہو سکتا ہے، مثلا جو ہے تھیوریٹیکلی اس میں ایران بھی کسی وقت شامل ہو سکتا ہے، دوسرے ممالک، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سنی بلاک نہیں ہے، یعنی یہ اہل تشیع کے خلاف نہیں ہے، اہل تشیع ممالک کے خلاف نہیں ہے، یا پھر جو ہے اس کے علاوہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ وضاحتیں ضروری تھی۔ اچھا سردار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے یہ جو تاثر بنانے کی کوشش کی گئی، اس تاثر کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی کچھ لوگوں کی آراء میں یہ آیا کہ کیا یہ ایران کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ بلاک بنا رہے ہیں، کچھ کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ آیا یہ اسرائیل کے خلاف ایک بلاک بن رہا ہے اور ایک جو ہے وہ نئی فوج تیار ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کی ذہن کے اندر یہ ہے کہ اس سے بھارت کو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کی جو وضاحت دی گئی کہ یہ آرٹیکل 51 کے مترادف ہے حق دفاع کے اعتبار سے، اور یہ کسی کے خلاف محاذ آرائی کے لیے نہیں ہے بلکہ خالصتاً دفاع کے اوپر ہے، تو یہ اختراعیں کیوں نکلیں یا اس کی توجیہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیوں آئیں، اور اس کی بنسبت یہ اتحاد اپنی عملی شکل کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیے، جب بھی اس قسم کا اتحاد بنتا ہے تو ناقدین اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے مختلف نقطے اٹھاتے ہیں، ناقدین نہ بھی اٹھائیں تو جو لوگ اس میں شامل ہیں یا ان کے جو باہر کے حاشیے میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی مطلب باقی اسلامی دنیا بھی سمجھنا چاہے گی کہ اس کا کیا مقصد ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ خود اسلامی دنیا کے اندر دیکھنا یہ کہ یہ جو ہے سعودی عرب کو جو دو نئے فلینکس ملے، ایک پاکستان کا ایک ترکی ہے، کہ کیا اس کا نشانہ ایران تو نہیں ہے، لہٰذا یہ وضاحتیں ضروری تھی، اور جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس معاہدے کا، اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کلیکٹیو ڈیٹرنس، یعنی مطلب ہے کہ اجتماعی مدافعت کے لیے ہے، یعنی ان تینوں ممالک کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، اگر حملہ ہوگا تو ایک ملک کے اوپر حملہ جو ہے تینوں کے اوپر سمجھا جائے گا، تو اس طریقے سے اس کی مماثلت ہو گئی ہے نیٹو کے ساتھ، جس وجہ سے بار بار نیٹو کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسلامک نیٹو ہے، مسلم نیٹو ہے، کیونکہ وہاں بھی آرٹیکل 5 کی زبان اسی سے ملتی جلتی ہے۔ تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ ایک نظریاتی ہم آہنگی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے مسلم ممالک ہیں، اور وہاں بھی جو ہے جو نیٹو بھی تھا اس میں بھی نظریاتی ہم آہنگی تھی جو مغربی ممالک کے درمیان، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بحیرہ اوقیانوس ان کو جوڑتا ہے، تو اٹلانٹک ٹریٹی تھا یہ، اس کے تحت لیکن سر اگر وہ مماثلت کی بات کریں تو وہاں پہ تو عملی طور پہ ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے، اس کی کیا نام ہے، الائنمنٹ موجود ہے، ہر ایک کی فوج موجود ہے، رینکس موجود ہیں، بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے، تو سر یہ اس کی مماثلت اس سے کیسے ہو سکتی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ مماثلت ہے، لیکن اگر آپ ڈیفنس پروڈکشن میں، انٹیلیجنس شیئرنگ میں، اس کے علاوہ پروکیورمنٹ میں، پھر جو ہے جنگی مشقوں میں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو جنگی تربیت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور ایک دوسرے کی معیشتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے، تو آپ کو ویسی ہی ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی جیسے کسی بھی ڈیفینسو بلاک میں ہوتی ہے۔ ان کی تو یہ ایک اعتبار سے خشت اول ہے، یعنی اس میں اس کا ارتقا ہونا ابھی باقی ہے، یہ پہلے سے ان کے تعلقات موجود ہیں، ترکی اور پاکستان کے بڑے مضبوط تعلق ہیں، ترکی اور سعودی عرب کے، سعودی عرب اور پاکستان کے، یہ ایک تسلیس ہے، ایک تکون ہے، جن کے تعلقات پہلے سے موجود ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے
بنیاد پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنی ہے، اور اس میں جو مماثلت جو کی جاتی ہے دوسرے اس قسم کے بلاکس کے ساتھ، وہ ایک فطری چیز ہے۔ جو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بلاک ہے اس میں ضروری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جو یہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ سنی بلاک نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے۔ البتہ یہ میں کہوں کہ جو اس میں ہندوستان میں ظاہر تشویش ہوگی، کیونکہ پاکستان تنہا نہیں رہے، اس کے بھی جو ہے 2 نئے فلینک آ گئے ہیں اور بہت مضبوط فلینک ہیں۔ اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا طاق سمجھتا ہے، وہ مستثنیٰ سمجھتا ہے، تو اس نے جو غزہ میں قتل عام کیا، یا اس کے علاوہ ترکی کو دھمکیاں دی ہوئی تھیں، یا پھر جو ہے اس نے اور جو پوری کی پوری لبنان میں ڈیپریڈیشنز کیے ہیں، یا شام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، شام کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کیا اور باقی حصے کے اوپر نظر ہے اس کی۔ تو اس طریقے سے اس کو ڈیٹرنس کہیے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈیٹر کیا جا رہا ہے کہ لیکن سردار صاحب اگر سر دیکھا جائے تو اس وقت اگر سعودی عربیہ اور ترکی کو دیکھیں تو ترکی کے اندر جہاں پر ایک اڈا موجود ہے وہاں پر بھی ایک حملہ ہوا تھا حال ہی میں، اور اس کو فالس اٹیک بھی کہا گیا تھا۔ سعودی عربیہ کے اوپر بھی حملے ہوتے رہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے، کہ امپورٹنس اس طریقے سے ہے کہ ایران کی طرف سے یہ حملے ہوئے یا ایران کے اوپر الزامات لگے، وہ کسی اور نے فالس اٹیک کر دیے، تو ایسے وقت کے اندر یہ جو الائنس ہے یہ ایران کو پیغام دینے کے لیے، حالانکہ اگر 2-3 دن پہلے کا جو ہے بیان دیکھا جائے، وہ جو ترجمان تھے ایرانی پارلیمان کے، ان کا بیان تو اور طریقے کا تھا، لیکن اگر آج کا بیان دیکھا جائے ان کی فارن منسٹری کا، وہ اور طریقے کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن کی سمت اور دشمن کا احاطہ کر لیا جائے اور اس زمن کے اندر کوئی اتحاد بنے تو ویلکمنگ ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے اور یہ ایک پولیٹیکل میسج کیا دیتا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایران بھی جو ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایران بھی امت مسلمہ کا حصہ ہے اور ایک اہم ممالک ہے۔ اگر مفاہمتی یادداشت کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو اس میں ایک قسم کا تصور دیا گیا تھا سیکیورٹی اینڈ اکنامک آرکیٹیکچر کے لیے، جس کے ذریعے خلیجی ریاستیں اور جو ایران ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر باہمی انحصار کرتے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان میں سیکیورٹی کے میدان میں بھی قربت آ جاتی، لیکن وہ ابھی جو ہے اس معرض التوا میں پڑ گیا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو اور مسائل نکل آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ گاڑی آگے نہیں چل رہی۔ لیکن ایک ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ اس کو بھی ایران کے قائدین کو بھی یہ احساس ہوگا کہ جو اس جنگ کے دوران یا جنگ سے پہلے بھی، لیکن بالخصوص جنگ کے دوران، یہ جو امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے، اس کے دوران سعودی عرب اور پاکستان نے مشورہ کر کے، اور انہوں نے ترکی اور مصر کو بھی ملا لیا تھا، انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ اگرچہ ایران جو ہے وہ جوابی حملے سعودی عرب کے اوپر کر رہا تھا، لیکن سعودی عرب کی بھی اپنی صوابدید موجود تھی اس سلسلے میں کہ پاکستان سفارتکاری کرے۔ ابھی بھی یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کی اولی ترجیح یہ ہوگی اور پوری کوشش ہوگی کہ خطے میں پہلے سفارتی ذرائع سے امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس پوری کی پوری پروسیس کو انکلوسیو بنایا جائے۔ یعنی مطلب یہ نہ کیا جائے کہ اس کے نئی دشمنیاں کھڑی کی جائیں، نئی آرمز ریس کا آغاز کیا جائے، اور یا کسی قسم کی کوئی نیوکلیئر دوڑ کا آغاز ہو جائے۔ اچھا سردار صاحب، ایک چیز اور بتائیے کہ ایران کا ڈیلیگیشن جو ہے اس کو انویٹیشن گیا پاکستان کی طرف سے، اور یہ گزشتہ ماہ کے آخر میں انویٹیشن بھیجا گیا تھا۔ پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ شاید اس ماہ کے شروع کے اندر وہ ڈیلیگیشن پاکستان آئے، پھر اب اطلاع یہ ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں جو ہے ان کو دورے کی دعوت دی گئی ہے، عباس عراقچی صاحب کو اور ڈاکٹر محمد باقر کالباف صاحب کو۔ اگر وہ آتے ہیں پاکستان میں تو پھر پولیٹیکل میسج کیا ہے؟ اگر وہ آتے ہیں تو پھر وہ ایم او یو کا مستقبل کیا ہے؟ اگر وہ آتے ہیں تو پھر سیکیورٹی امبریلا جو ہے وہ کس شیپ کی بنتی دکھائی دیتی؟ دیکھیے، اس میں جو ہے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی طرف سب اس وقت لوٹ سکتے ہیں جب کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم ہوں۔ آبنائے ہرموز کے اوپر ایران نے جو تازہ ترین شرائط عائد کی ہیں اس کے بارے میں امریکہ
کوئی مثبت رد عمل دے یا اپنی لچک کا مظاہرہ کرے. آج ہی صدر ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ فوجی ذرائع سے وہ اگر ایران کو زیر نہیں کر سکے یا وہ حکمت عملی جو ہے اب مطلب اسے وہ ترجیح نہیں دے رہے، تو اب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معاشی دباؤ ایران کے اوپر ڈالیں گے. تو اس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی طرف لوٹنے کے پورے عمل کو مؤخر کیا جا رہا ہے دونوں فریقین کی طرف سے. اب رہا جو کسی دورے کا، جو ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، اس جنگ کے دوران اور مضبوط ہوئے. ہم نے ان کا نہ صرف یہ ہے کہ ثالثی اور سفارتی میں اپنا فرض نبھایا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہم نے کہ جب وہ معاشی طور پر مشکل میں تھے اور بہت سے جہاز، ہزاروں جہاز جو یہاں ہماری بندرگاہوں کے اوپر لنگر انداز ہو گئے تھے، تو اس میں جو بھی سامان تھا وہ ہم نے چمن اور تفتان کے ذریعے ایران پہنچایا. اور اس طریقے سے ایران کی نہ صرف قیادت بلکہ عوام بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. صدر پزشکیان خود دورہ کر چکے ہیں، غالباف پہلے بھی آ چکے ہیں، عباس عراقچی بھی آ چکے ہیں یہاں. تو جو آپ جس دعوت کا ذکر کر رہے ہیں وہ آئے تو ظاہر ہے کہ اس کے معاملات کی کڑیاں جو ہے سفارتکاری اور ثالثی سے جڑیں گی، اور پاکستان بدستور اپنا یہ کردار ادا کرتا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، سہ فریقی دفاعی معاہدہ، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگا. ایران میں اتنی شعور کی پختگی موجود ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اسلامی بلاک میں، اور اس کی کھل کر سامنے سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو مبہم سا بیان دیا ہے تو اس میں ادھر سے جواب یہ ہے کہ اس کا رخ کسی مخصوص ملک کی طرف نہیں ہے، لیکن تمام لوگوں کو یہ بھی، تمام ممالک کو یہ بھی پیغام گیا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کو اپنی جارحیت کا نشانہ نہ بنایا جائے. اگر ان میں سے کسی ایک کے اوپر یا تینوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی جارحیت کی گئی تو وہ سب کے اوپر مجموعی جارحیت سمجھی جائے گی اور اس کا مجموعی دفاع کیا جائے گا. سر ایک لاسٹ کامنٹ کیجیے گا اس چیز کے اوپر، کیا اس معاہدے کے سفارتی اثرات تو نکلیں گے، دفاعی تو نکلیں گے، معاشی بھی نکلیں گے؟ جی، اس کا پورا ڈھانچہ جو ہے یہ چل نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا معاشی تعاون نہ ہو. چلے جائیے اس کے اوپر کہ جو آپ کی ڈیفنس پروڈکشن ہوگی، ڈیفنس پروڈکشن جو ہے اس میں سویلین کمپوننٹ یا معیشت کا عنصر بہت نمایاں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے جو پوری کی پوری ڈیفنس انڈسٹری ہے اسے ایک پورے کا پورا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. تو جو ترکی اور پاکستان کے پہلے ہی معاشی تعلقات بہت مضبوط ہیں، معاشی اور دفاعی تعلقات، ڈیفنس پروڈکشن کے بھی ہمارے تعلقات ہیں. اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ہمارے مالی، معاشی اور دوسرے جو ہے تیل کے حوالے سے بہت گہرے تعلقات ہیں. ٹیکنالوجی کے بھی ہم ان کا دفاع پہلے ہی کر رہے ہیں. ہمارا ایک اسکواڈرن وہاں موجود ہے، 8,000 فوجی وہاں موجود ہیں. اور ترکی جو ہے اس کی ڈیفنس انڈسٹری بہت مضبوط ہے، اور اس کو جو ہے اس ڈیفنس انڈسٹری کے جب یہ تینوں ممالک اس طریقے سے سرمایہ ڈیفنس انڈسٹری اس کے اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان میں اشتراک پیدا کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے معاشی طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب تر ہوں گے. پہلے سے قریب ہیں لیکن قریب تر ہوں گے اور ان کی معیشتیں مل کر پھلیں پھولیں گی. میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے اس نے حالت جنگ میں ایک تجویز جو ہے زیر غور آئی تھی، یا جو ہے اس کی گشت کر رہی تھی وہ خبر، کہ وہ یہاں ریفائنری لگانا چاہتے ہیں پاکستان میں نا، جو گوادر پورٹ میں. اگر وہ ریفائنری لگاتے ہیں اس کے لیے کوئی کل مالیت $10 بلین کے قریب بتائی جا رہی تھی. تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک جو ہے دفاعی فائدہ ہے اور ایک جو ہے اس کا معاشی فائدہ ہے. دفاعی فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کیجئے کہ پھر جو ہے ایک مرتبہ پھر اب بھی ہے لیکن پھر جو ہے مستقبل میں کہیں جو ہے آبنۂ ہرموز میں یا بحرۂ احمر میں یا اس کے بعد جو آبنۂ باب المندب میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ کی جو ہے پیچھے ایک دفاعی بندرگاہ ہوگی. اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں جو ہے ان میں جو معیشت اور یہ جو معاہدہ ہے یہ معاشی جو ہے اس کی سمت سنوارنے کے بغیر جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. مختلف اور پہلو اور مختلف اور سوالات جو اس وقت اذہان کے اندر ابھر رہے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے گی. ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں جائے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب نے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
جلیل صاحب دیکھا جائے خطے کا یہ ملک اور پھر آپ مشرق وسطیٰ کے ایک اہم بڑے سرمایہ دار ملک اور پھر آپ ایشیا اور یورپ سے ملے ہوئے ترکی کو دیکھیں تو اگر یہ خطے پہ نقشے کے اوپر لکیر کھینچنا چاہیں تو آپ 3 بڑے ایریاز کو کور کرتے ہیں. تو یہ جو دفاعی اتحاد ہے یہ جن علاقوں کو کور کر رہا ہے ان علاقوں کے درمیان میں جو دیگر ممالک آ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا اور اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. اور دوسری بات یہ جی کہ جو آپ نے فرمایا جہاں تک اتحاد ہے اس کا مستقبل ہے اور خطے میں جو باقی ممالک درمیان میں آتے ہیں تو میں ایک سینٹینس سے شروع کروں گا کہ سبھی نے یہ ری ایٹریٹ کیا ہے کہ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے اور کسی اور ملک کے اگینسٹ نہیں ہے. یہ کلیکٹیو ڈیٹرنس ہے, کلیکٹیو سیکیورٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ جی کسی اور ملک کے اگینسٹ ہو. تو اس سے ہمیں یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ملتا ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ کسی بھی ملک کے اگینسٹ نہیں ہے. ابھی آتے ہیں اس طرف کہ باقی جو خطے کے ممالک ہیں کہ وہ کیا کریں گے. میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور جو آج میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا اسماعیل باغی صاحب ہیں جو کہ اسپوکس پرسن ہیں فارن منسٹری آف ایران کے, انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس کو کسی بھی نیگیٹیوٹی میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور جو کلیکٹیو سیکیورٹی اور انکلوسیو سیکیورٹی ریجن کی ہے اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسپیشلی جو نیگیٹیو ایلیمنٹس ہیں لائک انڈیا اینڈ اسرائیل کہ وہ مسلسل یہ پورٹرے کر رہے تھے کہ شاید یہ کوئی ارینجمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے کروائی ہے اگینسٹ دی ایران. نیکسٹ ابھی آتے ہیں جی کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور کون سی کنٹریز جو ہیں بیچ میں ہیں آلریڈی کوئی پروسپیکٹیو پارٹنرز ہیں اور کون آ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ آپ کو یاد ہو تو ایجپٹ کا بھی ذکر ہو رہا تھا, کویت کا ہو رہا تھا, ابھی صومالی جو لیڈرشپ ہے اس کے کچھ لوگ پاکستان میں تھے, قطر کی بھی تھوڑی بہت بندہ بات سنتا ہے, کبھی ایجپٹ کی سنتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ جب ایک باتیں کھلیں گی تو سبھی لوگ اس کو پازیٹیولی لیں گے. نیکسٹ جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جی کہ یہ 3 کنٹریز کا معاہدہ ہے لیکن میرے خیال میں یہ معاہدہ ایسا ہے کہ جس میں باقی کوئی بھی کنٹری لائک گریٹ پاورز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, یا پھر جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی خطے کے ممالک ہیں, ایران ہے, UAE ہے, یا باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو نیگیٹیولی نہیں لیں گے بلکہ وہ اس کو پازیٹیولی لیں گے کیونکہ کلیکٹیو سیکیورٹی مینز کہ ڈیٹرنس بڑھ گئی اور 3 کنٹریز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ڈیٹرنس بہتر ہو جاتی ہے. اچھا جنرل صاحب ایک چیز سر بتائیے, ایک چیز بتائیے, بین الاقوامی سطح پہ بھی جو تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں, اینگلنگ بھی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ تحفظات بھی ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جینوئن کوسچنس بھی ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ نیریٹو بلڈنگ بھی ہوتی ہے. چھوڑ دیجئے قطع نظر اس سے کہ کون کیا پورٹرے کر رہا ہے, لیکن ابھی سوال جس طرح آپ نے کہا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف یہ اتحاد بنا. آپ سے پہلے سردار مسعود خان صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی مسلکی اتحاد نہیں ہے یا کسی خاص مسلک کے خلاف بنایا گیا ہو. اسرائیل نے تحفظات کا اظہار کیا, نفتالی بینٹ نے کیا, پاکستانی فارن منسٹری جو ہے اس نے واضح طور پہ جواب دے دیا اور وہی جواب دیا جو رجب طیب اردوان صاحب نے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا ہوا. اس کے علاوہ بھارت کے اندر بھی تشویش کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ امریکہ, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی, اس کو تحفظات کیوں نہیں ہے یا اس کو مشکل کیوں نہیں ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم نے ان دنوں میں ان تعلقات کا بہت سارا فائدہ بھی اٹھایا یا اس کے لیے جو ہے وہ کچھ سہولت کاری کی. اگر سعودی عربیہ کو دیکھیے تو سعودی عربیہ کو ابھی یورینیم افزودہ کرنے کے لیے اس نے جوہری پلانٹ لگانے کی جو ہے وہ اندیا دیا. ترکیے کو دیکھیے تو ترکیے کو وہ کہتا ہے کہ آپ کو فائٹر جیٹس جو ہیں F-35 وہ میں فراہم کروں گا, لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ ایک الگ سی, یا ابراہم اکارڈ کی جو شرط لگا دی گئی سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ایک الگ. لیکن سر ان کے ساتھ بلین ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہے امریکہ کی. وہ اگر اپنا ایک اتحاد بنا رہے ہیں جن کے اپنے ملک کے اندر امریکن اڈے موجود ہیں تو امریکہ کو اس سے کوئی پرابلم کیوں نہیں ہے, یا پھر امریکہ کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ جس طرح ابھی سوال اٹھ رہے ہیں وہ جینوئن ہے, غلط ہے, ایک الگ معاملہ, لیکن امریکہ کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے؟
جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بھی مسلکی اتحاد نہیں ہے، اینڈ اس کو بہت زیادہ اسٹریٹ جیکٹڈ ریلیجس اتحاد بھی نہیں لینا چاہیے. یہ کنٹریز ہے خطے کی جن کے انٹرسٹ جو انٹرٹوائن کرتے ہیں، اور یہ کوآپریٹ کر رہی تھیں بہت دہائیوں سے آپس میں، ڈیفنس میں، انڈسٹری میں، اکانومی میں، پولیٹیکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے انٹرنیشنل فوراز میں. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ فارمل ہوا. پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو اتحاد تھا وہ بھی ڈیٹرنس کے لیے تھا، دفاع کے لیے تھا. اور جب ٹرکی جیسا مضبوط ملک، ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملک جو کہ نیٹو کا رکن ہے، جب وہ اس کو جوائن کرتا ہے تو پھر یہ جو ڈیٹرنس ہے اور انکریز ہو جاتی ہے. تھرڈ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ایران جو ہے اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کل کو ہو سکتا ہے کہ اس اتحاد کو جوائن کرے. اگر ایران جوائن کرتا ہے تو ان کا وزن بھی بڑھ جائے گا، کہ کیونکہ 3 کنٹریز پہلے ہیں، چوتھی وہ آ جائیں گی، کچھ خطے کے اور ممالک بھی آ جائیں گے. تو یہ ایک کلیکٹیو ڈیٹرنس ہوگی جو ایران کو سیکیورٹی میں اور اکانومی میں ہیلپ کرے گی. ابھی آتے اس کویسچن کی طرف جو آپ نے فرمایا امریکہ کے بارے میں. جو میری تھنکنگ ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، سعودی عربیہ کبھی بھی اس ایگریمنٹ میں نہ جاتا کہ اگر ان کی بیک ڈور چینل پہ کوئی ڈسکشن امریکہ کے ساتھ کوئی ہو نہ گئی ہو، یا امریکہ نے ایک نوڈ نہ دیا ہو اس ایگریمنٹ کو کرنے میں، کیونکہ ان کے اور امریکہ کے سیکیورٹی، اکنامک انٹرسٹ انٹرٹوائنڈ ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے. ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ اڈے ہیں، اینڈ یہ پوری GCC میں اڈے ہیں. تو وٹ آئی سی فور سی جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ سعودی عربیہ اپنے دفاع کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، نمبر 1. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو رہا ہے اگینسٹ اٹس نیبر، جو کہ اس کے اگینسٹ ہے، بہت سختی سے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے انڈیا کے اگینسٹ، کیونکہ ڈیٹرنس جو ہے بڑھ گیا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو کہتے ہیں نیوکلیس ہے اس سارے معاہدے کا، وہ یہ ہے کہ ایک پہ آرمڈ اٹیک دوسرے پہ آرمڈ اٹیک تصور کیا جائے گا. نیکسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا جو گریٹر پاورز ہیں، فار ایگزامپل چائنا ہے، رشیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، آئی تھنک کہ ان سب کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو ابھی تک آ چکا ہوتا. لاسٹ پوائنٹ ایران، کہ اس کو پورٹری کیا جاتا ہے نیگیٹیولی بھی. آج میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ایران کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ان کی فورن منسٹری کے اسپوکس مین ہیں اسماعیل باغائی، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ اس کو بالکل اعلام کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں جو بھی کلیکٹیو اینڈ انکلوسیو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں پازیٹیولی اس کو ویو کرنا چاہیے، اور کسی بھی کنٹری کی طرف سے کوئی بھی اعلام نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ پہلے سے ورک کر رہی تھی. اور یہ اس معاہدے کے ہونے میں یہ نہیں ہوا کہ ایک دن میں ہو گیا یا ہفتوں میں ہو گیا. میرے خیال میں اس کے پیچھے مہینوں کی جو ایفرٹ ہے وہ کار فرمایا، اور ڈپلومیسی کار فرمایا. اچھا سر، اگر دیکھا جائے تینوں ممالک کی پیداوار کے حوالے سے یا کیپیسٹی کے حوالے سے 3 کھرب ڈالر کی بنتی ہے سر، لیکن اگر ہم بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھیں تو ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ جو ٹریڈ چل رہی ہے، جو کبھی 6 پہ چلی جاتی ہے، کبھی 5 پہ، کبھی 3 پہ، کبھی 2.5 پہ، کبھی 4 پہ، اور اگر ہم ترکی کے ساتھ دیکھیں تو وہ 1.5 ارب ڈالر کے مابین رہتی ہے. تو اس کے نتیجے میں معاشی منظرنامے میں کیا ہلچل پیدا ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ سب اس سے میں عرض کروں گا جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں کنٹریز کی آپس میں انٹر ڈیپینڈنس ہو گئی. جب آپ کا ڈیفنس اور سیکیورٹی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، آپ کے انٹرسٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں سیکیورٹی ایریاز میں، تو بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ کے بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ، پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ، اکانومی کے ریلیشن شپ، آپ کے انڈسٹریز کے ریلیشن شپ، ڈیفنس انڈسٹری اور دوسری کے ٹیکنالوجی کے سارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ اس میں گریجولی شامل ہوتے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا تینوں کنٹریز کے لیے، کہ اکنامیکلی بھی وہ ایک دوسرے سے ایڈوانٹیج لے سکیں گے. قدرتی بات ہے جب آپ کا گین اینڈ لاس سیکیورٹی میں انٹرٹوائن ہو جاتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ آپ سیکیورٹی میں اور اکانومی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں نیٹو کی، یا اسی طرح کی اور جو الائنسز ہیں ویسٹ کی، ان کو اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو سیکیورٹی الائنسز ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے، یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس،
یا ڈیفنس کمپلیکس جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی بینیفٹ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی کے اتحاد سے۔ اچھا جل صاحب، ایک چیز اور بتائیے کہ جس طرح یہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس میں دفاعی اتحاد بھی ہے اور دفاعی پیداوار بھی ہوگی۔ ہمارا ترکی کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے اور دفاعی پیداوار کے حوالے سے بھی ہمارے کوئی مشترکہ جو ہیں وہ بہت سے معاہدے چل رہے ہیں۔ جس طرح کان فائٹر جیٹ کی بات کریں جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، اس میں بھی ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق چل رہا ہے، لیکن ماضی قریب میں خبریں یہ منظر عام پہ تھیں کہ وہ جنرل الیکٹرک کے انجنز ہیں جو امریکہ سے امپورٹ ہونا ہے اور امریکی کانگریس کی منظوری چاہیے، وہ منظوری دے نہیں رہے، ملیں گے نہیں۔ تو یہ دفاعی پیداوار میں کتنی انہینسمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ کون سی ٹیکنالوجی منتقل پاکستان ہوگی؟ کون سی پاکستانی ٹیکنالوجی جو ہے اس سے استفادہ یہ دو ملک کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو کامبو بننے جا رہا ہے، اس کامبو کا جو اگلا پارٹ ہوگا وہ دفاعی پیداوار میں بین الاقوامی سطح پہ ایکسپورٹزم کو کس حد تک پروان چڑھائے گا؟ جی یس صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا، یہ جی کا یا باقی چیزوں کا یہ پاکستان نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ ایکچولی جب تک پاکستان واز کائنڈ آف کارنرڈ اور لوگ کہتے تھے پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا ڈپلومیٹکلی، یہ بھی کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ ٹلٹ ہے ان کا انڈیا کی طرف، وہ ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، وہ ان کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی ایکوپمنٹ جب آپ کسی بھی کنٹری سے لیتے ہیں، ٹرکی ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو، اس کے اندر جو اوریجنل مینوفیکچرر ہوتے ہیں ان کا اگر کوئی ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے تو وہ جب تک وہ اوکے نہیں کرتے تب تک وہ ایکوپمنٹ آپ کو نہیں ملتا۔ تو یہاں تک تو آپ نے بات صحیح کی، اور پاکستان نے یہ پرابلمز ایکچولی آن گراؤنڈ فیس بھی کی ہیں۔ جو دفاعی پیداوار میں تعاون ٹرکی اور پاکستان کا چل رہا ہے، جتنا مجھے پتہ ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور ٹرکی مل کے کراچی شپ یارڈ میں کچھ ٹینکرز وغیرہ پہلے بھی اکٹھے بناتے رہے، اور ابھی بھی شاید کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ نمبر 2، پاکستان جو NRTC ہے وہ ایک کمپنی ایزلان، ان کے ساتھ ان کی جوائنٹ پروڈکشن ہوتی ہے جیمرز میں، ٹیکنیکل اکوپمنٹ میں، واکی ٹاکیز میں، وائرلیس سیٹس میں اینڈ سو آن، جتنا مجھے پتہ ہے۔ اور پاسبلٹی ہے کہ جو انڈیجنس پروڈکشن ٹرکی کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئرنگ، پاکستان کے ساتھ ان کی جوائنٹ پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گی۔ ابھی لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جب پاکستان اس ایگریمنٹ میں چلا گیا ہے تو نیٹو کا ممبر ہے ٹرکی، سعودی عربیہ کا بہت بڑا اتحاد ہے، انویسٹمنٹ ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اس کے بعد ابھی تک پیٹرو ڈالر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے جس کو ابھی تک کوئی چینج نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا نیئر فیوچر میں۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ ٹرکی سے سعودی عربیہ سے بینیفٹ اٹھاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈاؤن دا لائن آئی تھنک کوئی پاسبلٹی ضرور ہوگی کہ یہ جو سینکشنز کہہ لیں، ریسٹرکشنز کہہ لیں، اس میں کوئی نہ کوئی نرمی آئے گی۔ اس سینکشنز کے اندر کوئی نہ کوئی نرمی آئے گی، مستقبل جو ہے وہ روشن دکھائی دیتا ہے، اور مستقبل کے اندر یہ جو ابہام، یہ قیاس آرائیاں، یہ جو سوالات اس وقت پنپ رہے ہیں، ان کے جوابات بھی حقائق کے اعتبار سے آسانی سے دیے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب اس حوالے سے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ نے